अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है इतने प्यारे प्यारे पैगामात मुझे देते और मुझे साथ ही साथ बहुत अप्रोच भी करते कि आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, मगर दो तीन चीज़ें आपकी खामी है। एक तो सबसे पहले आपने कहा कि जो आपका ये जो ग्लासेस है इसके ऊपर जो है लाइट पड़ती है। ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब मैं उतारूँगा तो ये जो है लाइट मेरी आंखों में पड़ती है और मेरा जो है ना वो फिर ध्यान ज़रा थोड़ी सी नज़र में ज़रा फ़र्क आ जाता है। अब इसके हल के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। दूसरा, मुझे आपने कहा जी कैमरे की तरफ आप नहीं देखते। सर, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के पास जो एक मोबाइल है जिससे हम लोग वीडियो बना रहे, वीडियो अपलोड कर रहे, उसमें अमूमन होता ये है कि मैं देख कैमरे की तरफ रहा हूँ, लग कहीं और रहा है, लेकिन मेरा फोकस कैमरे की तरफ ही है। तो ये दो आपने मसले बताए। तीसरा, आपने मेरी रहनुमाई के लिए कुछ चीज़ों के बारे में जो ये बताया कि उस पर मैं इंशाल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ। आप लोगों का ऐसे ही अगर प्यार रहा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है एक न एक दिन आप लोगों के जो पूरे जो उस पर आने की जो है तवक्को करूँगा। बाकी रहा चश्मे का, चश्मा मैंने उतार दिया। आज के व्लॉग के लिए मैंने चश्मा जो है रिमूव कर दिया है, ताकि जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम ना हो। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो चले, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे आप लोग बताते रहा करें, जितना हो सकेगा मैं करूँगा। तो आज आप चलते हैं एक नए व्लॉग की तरफ। आपने मेरे ख्याल से ये तस्वीरें देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा आज मैं किस शख्सियत के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बल्कि ये शख्सियत है, लेकिन शख्सियत बीच में आती रहेगी। एक लफ्ज़ है बेअदब, बेमुराद, बाअदब, बामुराद। तो कहानी का जो स्टार्ट हम लेने जा रहे हैं ना, वो बाअदब बंदे से लेने जा रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े लोगों से वास्ता पड़ा है, बड़े बड़े लोगों की देखा है, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, मगर जिन हस्ती के बारे में आज हम व्लॉग बना रहे हैं, इनसे ज़्यादा एहतराम करने वाला बंदा, इनसे ज़्यादा उस्तादों की मारे खाने वाला बंदा, इनसे ज़्यादा उस्ताद का अदब करने वाला बंदा मैंने बहुत कम देखे। नो डाउट ज़फ़र साहब का नाम आपने सुना होगा, और अल्लाह ताला ने इनको वो इज़्ज़त बख्शी है जो शायद बड़े बड़े कोचों के पास भी ना हो, और ऐसे ऐसे लेसन्स याफ्ता कोचों के पास ना हो जो अल्लाह ताला ने ज़फ़र साहब को इज़्ज़त दी है। ज़फ़र साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इनका ताल्लुक़ बाटापुर से, इनकी जो ग़ालिबन पैदाइश है वो 1965 की है, और ये एज़ ए गोल कीपर इनका आगाज़ हुआ है। इनके वालिद साहब का नाम असगर साहब, जो मेरे वालिद साहब के नाम से अपना हम नाम थे उनके, और इनके 4 भाई हैं, 3 भाई इनको मिला के 4 भाई है ये। ज़फ़र साहब एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ सुलझे हुए इंसान भी है, और इनको मैंने जवानी में देखा है। जवानी में ये शागिर्द है मेरे चचा जनाब ग़ुलाम अहमद काका साहब के।
काका साहब ने इनको फ़ुटबॉल सिखाई। वैसे भी ये बाटा में खेलते थे और बाटा में एक बहुत बड़ी फैमिली जिनको आप नाजी फैमिली कहते हैं उनके बीच में खेलते रहे हैं। वहाँ पे आपको पता मुख्तार भी है, एजाज काका साहब भी है, नाजी साहब ख़ुद होते थे, उनका एक भतीजा है बेटा उनका जाहिद, वो भी उधर ही होता है। तो ज़फ़र साहब वहाँ से जो है ना जब माइग्रेट से मीन जब ट्रांसफ़र होके शिफ्ट होते आखिरी मिनट, तो वहाँ पे जो है ना ये ग़ुलाम अहमद काका साहब से मुलाकात होती है और ग़ुलाम अहमद काका साहब इनको फ़ुटबॉल सिखाते और ये प्रोफेशनल तौर पे गोल कीपर रह चुके और अपने दौर के अच्छे गोल कीपरों में इनका शुमार होता है। वो खेले बहुत कम है लेकिन जितना भी खेले हैं अच्छा खेले। 92 में जब अलाइड बैंक बनती है तो एज ए गोल कीपर ये उस बैंक में आते हैं और इनका पहला टूर कराची का होता है। और कराची में आपको पता है जब आपका मैच केपीटी के सामने हो, KMC ग्राउंड हो और आप जितने मर्जी अच्छे हो आप पे प्रेशर रहता है। ज़फ़र साहब को मैंने वहाँ पे देखा कि जिस तरीके से इन्होंने वो प्रेशर हैंडल किया वो क्राउड ने देखा। पहला टूर्नामेंट अलाइड बैंक का, अलाइड बैंक ने 2-2 गोल बराबर किए। उस मैच में मैं बता दूं टिम्मा, इकबाल गंजा, कासिम सुमार और इसके अलावा पूरी जो केपीटी की एक झुरमट वाली टीम थी वो खेल रही थी। मगर नो डाउट वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेव किए और मैं उसका आई विटनेस हूँ। होता यह है कि अपने पहले ही टूर्नामेंट में अलाइड बैंक 2-2 गोल से बराबर करती है, दूसरा मैच भी 2-2 गोल से बराबर करती है, तीसरा मैच भी 2-2 गोल से बराबर करती है। अब इनको अगले स्टेज पे आने के लिए अगली टीम को 9 गोल करने हैं और वो 9 गोल खा भी लेती है। तो इस तरीके से अलाइड बैंक अपने पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ 92 की। अच्छा, अब जब आते हैं कि अलाइड बैंक को दोबारा खड़ा किया गया, उस खड़ा करने में तो और बड़े लोगों का किरदार है, लेकिन मैं जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़फ़र साहब को जो अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया है उसकी वजूहत उनका इखलाक है, उनकी अच्छी सोच है और उनकी ताबेदारी है, उस्तादों की मार और ताबेदारी। मैंने ज़फ़र साहब को अगर हकीकत में देखा है तो वो अपने वालिद साहब के पास देखा। ये आते थे वालिद साहब के पास 7-7, 8-8 घंटे बैठे रहते थे। मैं यकीन से आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैंने ख़ुद अपनी इस गुनहगार आंखों से देखा है कि जब मैं उस वक्त स्कूल लाइफ में होता था तो मैं क्या देखता हूँ कि कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में था तो जब ये मैं जा रहा होता था तो ये आके बैठे होते थे और जब मैं वापस आ रहा होता था 1-1:30 बजे तो तब भी ये बैठे हुए वालिद साहब से फ़ुटबॉल ही सीखे जा रहे। इतनी ताबेदारी मैंने ज़फ़र भाई को करते देखी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी भी सरे राह चलते कहीं भी इनको इनका उस्ताद मिल जाए तो ये बड़े झुक के बड़े अदब से, कप्तान जी कैसे हैं आप, कप्तान जी ठीक ठाक, कप्तान जी ऐसे अपने उस्तादों की खिदमत करते। तो ये इनको जो चीज़ मिली है ना, ये समझ लो ये लगे हुए फूल हैं, ये यहीं पौधे लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बेअदब बेमुराद बाअदब बामुराद, ये आज के लिए आप लोग की लेसन है। जब तक आप अपने सीनियर्स की इज़्ज़त एहतराम नहीं करोगे कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। ये तो हमारे नबी का फरमान है कि बड़ों का अदब तो हम पे फ़र्ज़ है। अच्छा, फिर आते जी ज़फ़र साहब जो 95 में टीम बनी है। असल में जो टीम बनी है अलाइड बैंक की वो 95 में ही बनी है और ज़फ़र साहब उसमें जो है एक कोच का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि आरिफ साहब और ज़फ़र साहब ये दोनों ने ही टीम संभाली होती थी, तो इनमें इन दोनों का बड़ा किरदार होता था। रमीज़ राजा साहब की बड़े करीबी थे और इन्होंने एक टीम को जब खड़ा करना था तो बड़े अच्छे मायनास प्लेयर पाकिस्तान के क्रीम प्लेयरों को लिया, क्रीम प्लेयरों को, करंट प्लेयर जो पाकिस्तान में थे उनको लिया। उसमें जो पहले बैच में सरफहरिस्त है हारून यूसुफ साहब, हारून यूसुफ साहब के बाद बशीर साहब हैं,
بشیر صاحب کے بعد میرے خیال ہے قاضی شاید 96 میں آیا ہو، لیکن قاضی صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ امجد ذکریہ، زاہد کا بھی نام ہے، یونس صاحب کا بھی نام، یونس صاحب اس وقت آرمی میں کھیلتے تھے، نعمان کا بھی نام ہے۔ تو اس طرح سے بڑے لوگوں کا نام ہے، جس میں ہمارے لاہور کے عامر صاحب کا بھی نام ہے، عامر صاحب بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ تو یہ جو چیمپئن شپ الائڈ بینک پہلی دفعہ جو کھیلی ہے وہ 95 میں کھیلی ہے۔ 95 میں یہ پہلی دفعہ چیمپئن شپ کھیلی ہے، اور ان کی کارکردگی بہت ہی اچھی کارکردگی رہی ہے۔ ظفر صاحب کی قیادت میں، مطلب ان کی کوچنگ میں یہ ٹیم کھیلی ہے۔ اس ٹیم نے وہاں پہ فائنل تک رسائی حاصل کی ہے، اور یہ غالباً آرمی سے ہارتی ہے، اور وکٹری سٹینڈ پہ یہ آتی ہے، مگر یہ جو ہے میچ ہارنے کی وجہ سے سیکنڈ یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 96 آتا ہے، پر 96 میں کوئی چیمپئن شپ نہیں ہوتی، وہ چیمپئن شپ ہوتی ہے 97 میں سائیں وال میں ہوتی ہے۔ اس وقت قاضی صاحب بھی اس ٹیم میں آگے تھے۔ قاضی صاحب کے علاوہ خدا بخش، زلفی، مہدی، اور اس کے علاوہ بڑے پلیئر تھے، خالد، جن کا میں شاید نام مجھے تو یاد نہیں ہو۔ ایک بڑی زبردست ٹیم تھی، بہت زبردست۔ تو یہ پہلی چیمپئن شپ 97 میں جیتتی ہے، پہلی چیمپئن شپ 97 میں جیتتی ہے۔ ان کا مقابلہ پی آئی اے سے ہوتا ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے یہ اپنا جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں کہ جی ہاں جی، اتنے پلیئروں کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے یہ کپ اٹھایا ہے۔ 98 کی چیمپئن شپ ہوتی ہے فیصل آباد میں۔ ہم بھی چونکہ چیمپئن شپ کھیلنے جاتے تھے، یا پنجاب سے یا ریلوے سے یا کسی اور ٹیم کی طرف جاتے تھے، تو ہم لوگ دیکھتے تھے۔ فیصل آباد کی چیمپئن شپ ایک دفعہ پھر الائڈ بینک لوز کرتی ہے، فائنل اپنا لوز کرتی ہے پی آئی اے سے۔ پی آئی اے نے اپنا بدلہ وہاں پہ وہ لیتی ہے۔ اس کے بعد 99 آتا ہے، جو لاہور میں یہ چیمپئن شپ ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے خیال سے ساری کریم اکٹھی ہوتی تھی، ساری کریم پاکستان کے اس دور کے ہر پلیئر اس لاہور والی ریلوے اسٹیڈیم میں جو چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں آئے تھے۔ اس میں خالد ڈاڈا کھیل رہا تھا، شرافت چنو کھیل رہا تھا، اس کے علاوہ بے شمار سندھ کے پلیئر، کراچی کے پلیئر، لاہور کے، اسلام آباد، پنڈی کے ہر پلیئر کھیلے تھے، اور اس وجہ سے وہ بڑی یونیک چیمپئن شپ ہے جس کا ہم عموماً ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ جیتتی ہیں، نیوی کو میرے خیال سے یہ فائنل میں پلینٹیو پہ ہراتی ہے۔ اس کے بعد 2002 آتا ہے، اور 2002 میں پیپلز اسٹیڈیم کراچی میں گڑھ کے اندر حبیب بینک کو جو یہ ایک گول سے جیتتی ہے، اس میں قاضی بھی نہیں ہوتا، اس میں میرے خیال سے یونس بھی نہیں ہوتا، پھر بھی یہ جو ہے جیتتی ہے۔ اور جو وہ گول کرنے کے بعد جیسے جنگلے پہ چڑھ کے گوہر زمان نے وہ کیا تھا، وہ ابھی تک ہماری آنکھوں میں، ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 5 چیمپئن شپیں کھیلی ہیں، اور 5 چیمپئن شپوں میں 3 یہ جیتی ہے، 2 یہ ہاری ہے۔ اب آتے ہیں ظفر صاحب کے ریکارڈز کے اوپر۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکارڈز بولتے، بندہ نہیں بولتا، ریکارڈز بولتے۔ ظفر صاحب نے کون سا اے لائسنس کیا ہے، کون سا بی لائسنس کیا ہے، کون سا سی لائسنس کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت کوچنگ میں آئے تھے جب یہ کورس نہیں ہوتے تھے۔ ہاں ویسے انہوں نے کورس کیے، ایک پڑھے لکھے انسان تھے، گریجویشن کی ہوئی ہے انہوں نے، پڑھے لکھے انسان تھے، تجربے کار تھے، استادوں کی مار کھائی تھی، ان کو فٹ بال کی سینس بہت تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ان کی فٹ بال کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہے۔ یہ شخص آج بھی 59 کا ہونے کے باوجود اسٹل 35 ایئر اولڈ بچہ لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استادوں سے مار کھائی ہے۔ استادوں نے ان کو کہا تھا کہ جو پیسے آپ نے ہاسپٹل ڈاکٹروں میں لگانے وہ آپ اپنے پہ لگائیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ صبح جاگنگ کرتے،
صبح صبح واک کرتے، واک کے ساتھ ان کو میں نے ہمیشہ ان کی صبح گراؤنڈوں میں دیکھی۔ ڈیوٹی سے آتے آتے ساتھ ہی یہ اپنا جو ہے، انہوں نے فٹنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کی فٹنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں ان کے ہاتھوں کا بچہ ہوں اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر یہ سٹل ویسے کہ ویسے۔ یہ ان کا جو معاملات ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں یہ میں نے کسی میں نہیں دیکھے۔ اب ان کی سپرویژن میں، ان کی کوچنگ میں جو پلیئر کھیلے ہیں، میرے خیال سے وہ اس دور میں کہیں بھی نہیں کھیلے۔ قاضی صاحب ان کی کوچنگ میں کھیلے، ہارون یوسف ان کی کوچنگ میں کھیلے، امجد ذکریہ ان کی کوچنگ میں کھیلے، خدا بخش ان کی کوچنگ میں کھیلے، زلفی صاحب ان کی کوچنگ میں کھیلے، بشیر صاحب ان کی کوچنگ میں کھیلے، عامر صاحب ان کی کوچنگ میں کھیلے، زاہد پائیا ان کی کوچنگ میں کھیلے، یونس ان کی کوچنگ میں کھیلا، نعمان ان کی کوچنگ میں کھیلا، اس کے علاوہ گوہر ان کی کوچنگ میں کھیلا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کچھ تھا تو کھیلے ہیں نا، کچھ تھا تو کھیلے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہی ریکارڈ اپنا مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ لیسنس تو نہیں ہے، یہ بی لیسنس تو نہیں ہے، یہ سی لیسنس تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹیمیں جتوائی۔ کیسے جتوائی؟ یہ بھی شاید لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو کہ جتنے بڑے بڑے پلیئر تھے یہ نہیں، جناب نہیں۔ ان کی سمپل سٹریٹجی تھی، سمپل سٹریٹجی الائٹ بینک کی۔ یہ میچ کھیلتے، گول ہو گیا تو ہو گیا، آخر میں جب چند منٹ رہ جاتے تھے گول کیپر چینج کرتے تھے، یونس باہر جاتا تھا، نعمان آتا تھا۔ نعمان کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ پلنٹی روکنے میں ماہر تھا۔ پلنٹی وے پاکستان میں نعمان کا جوڑ میں نے نہیں دیکھا۔ پلنٹی روکنے میں جتنا نعمان کو عبور حاصل تھا اتنا کسی گول کیپر کو نہیں تھا۔ ایک تو اس کی ہائٹ تھی، پھر اس کو پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، وہ دونوں اینگل کو بڑا اچھا کور کر لیتا تھا۔ کئی گول کیپروں میں کمی ہوتی ہے، وہ لیفٹ نہیں چیک کرتے، رائٹ چیک کر دیتے۔ یہ نعمان میں تھا، وہ رائٹ بھی چیک کرتا تھا، لیفٹ بھی چیک کرتا تھا۔ اور پھر عموماً جو پلیئر ہوتے وہ اس کے ہاتھ کو وہ ہاتھ کھولتا تھا تو ہاتھ سے بچانے کے لیے چاہے وہ بار مار رہے یا وہ اس کے ہاتھ میں مار رہے۔ تو یہ ایک سمپل اسٹریٹجی کے ساتھ الائٹ بینک جاتی، اور الائٹ بینک جتنے بھی یہ ٹورنامنٹ ہیں یہ ون کرتی ہے۔ چھوٹے موٹے جتنے بھی جو ٹورنامنٹ اور جو بڑے لیول کا ہمارے پاکستان میں جو ہوتا تھا وہ نیشنل چیمپئن شپ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 3 دفعہ ٹائٹل جیتا اور 2 دفعہ ٹائٹل جو ہے لاس کیا۔ تو یہ ان کی کارکردگی کا ظفر صاحب کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ لوگوں نے ظفر صاحب کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ فٹ بال کی دنیا میں یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو شاید اور لوگ جو ہے، جو دکھلاوی لوگ وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے لمز میں کوچنگ کی، لمز کے علاوہ 1-2 یونیورسٹیوں میں اور بھی کی۔ اب یہ ایس اے گارڈن کے کوچ ہے، اور اب سے نہیں کافی عرصہ ہو گیا۔ ایس اے گارڈن کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں۔ میں نے کہا نا کوچنگ ایک آرٹ ہے، کوچنگ ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ پہ پورا اترنے کے لیے وہی بندہ ہے جو اس کی گر کو سمجھ لیتا ہے۔ ظفر صاحب نے اس کوچنگ کے گر کو سمجھا ہوا ہے، اس گر کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ مجھے یاد ہے سیمی فائنل میچ، میں پھر یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ ایسا کوئی کنٹروورشل چیز ہے، خیر اس کو ذرا سیمی فائنل میچ ایئر فورس سے یونس کو باہر بٹھا کے نعمان کو ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ 2 گول کھائے نعمان نے۔ نعمان ایک دم ڈسارڈ ہو گیا، باہر آ گیا، یونس کو ڈالا، 8ویں پلنٹی پہ فیصلہ ہوا۔ اب نعمان اس وقت 0 ہو گیا۔ فائنل میچ ہوتا ہے، فائنل میچ میں یہ اپنا وہی کلیہ استعمال کرتے جو ان کا کلیہ۔ نیوی اپر ہینڈ کھیل رہی تھی، میں نے جارے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جارے نے آؤٹ سٹینڈنگ گیم کی۔ ہوتا ہے کیا، جیسی پلنٹیاں آنے کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یونس کو چینج کیا جاتا ہے، نعمان کو بلایا جاتا ہے،
اور نعمان کو پھر اپنے وہ بالکل بھرپور اس کے ساتھ کہ یہ اپنے جائے کانفیڈنس کے ساتھ بھیجتے. نعمان کیا جاتے ساتھ ہی کیا کرتا ہے؟ فائنل ون کرواتا ہے. کس طریقے سے انہوں نے ایک زیرو کو ہیرو بنایا، یہ ظفر صاحب کی ہے. ظفر صاحب کی. میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے بڑے پلیئر ایک ہی وقت میں کسی ڈپارٹ میں کھیلے ہیں تو وہ ظفر صاحب کی کوچنگ میں کھیلے. کتنے انٹرنیشنل ایک ہی ڈپارٹ میں ہوتے تھے. میرے خیال سے اگر پاکستان کی ٹیم بنتی تھی تو 8 پلیئر کم و بیش الائٹ بینک کے ہوتے تھے. تو یہ عزت دینا جو ہے نا، یہ خدا کے ہاتھ میں. آپ کے پاس بڑے سے بڑے کوچ ہوں گے، بڑے بڑے سے پلیئر ہوں گے، بڑے سے بڑے ہوگا، اپنا ریکارڈ نکال دیں کہ آپ نے کتنے دیے کتنے نہیں کیے. خالد بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی کوچ نہیں کیا، کوئی کوچنگ کورس نہیں کیا، اپنی وابڈا کو کتنے سال وکٹری سٹینڈ پہ رکھا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو مرضی عزت دیتے. نیتوں کو بھاگ ہے، نیت کو بھاگ ہے. ظفر صاحب سے میں جب بھی پوچھتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں سر علی اصغر مرحوم کی دین ہوں. سر علی اصغر نے میرے کو جو ہے نا بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے. میں اپنی ابتدائی دور میں میرے والد صاحب کو موٹر سائیکلوں کا بہت شوق ہوتا تھا. وہ سڑک پہ نا ایک مکینک ہے ادھر، وہ بیٹھے ہوتے تھے اکثر. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ظفر صاحب جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے تھے تو اکثر استاد جی کو دیکھنا تو وہ بھی ادھر آ کے بیٹھ جاتے. تو کہتے استاد جی میں نے آپ کو دیکھا تو کوئی فٹ بال کی چیز میں آپ سے سیکھ لوں. وہ ڈیوٹی گئی دنوں میں، ادھر بیٹھ کے وہ فٹ بال سیکھ رہے. یہ ظفر صاحب کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا. محنتی بندہ ہے، مخلص انسان، مخلص. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں بھاگ لگاتا ہے؟ نیتوں کو بھاگ ہے. ابھی ان کا ایک جوان سالہ بھائی فوت ہو گیا. ان کی فیملی کی کفالت یہ خود کر رہے ہیں. ان کے بچوں کو پڑھا رہے، ساتھ اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. بچے بھی ان کے ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹوں پہ، اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، اچھی جگہ اسٹڈی کر رہے. خود بھی یہ ایسے گارڈن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے. رمیز راجہ صاحب خود کہتے ہیں کہ جی لوگ میرے دوست ہیں پر میں ظفر کا دوست ہوں. یہ رمیز راجہ صاحب ظفر صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. افسوس در افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ سن 2000 کے بعد الائٹ بینک نے اپنی سپورٹس کو بالکل ہی بند کر دیا. خیر آباد تو کہا لیکن بند کر دیا. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے بند ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو پلیئر تھے جس میں سے ہارون یوسف ہو گیا، گوہر ہو گیا، گوہر کے بعد جی اگر آپ بشیر صاحب ہو گئے، سب ڈیوٹیوں پہ چلے گئے. اور اس میں سے ایک دو بندوں کو فائدہ ہوا ہے، جس میں سے میرے خیال سے زلفی کو کہوں، خدا بشو کو، انہوں نے وابڈا جوائن کر دی. اور پھر وہ اپنی جو ان کی جو باقاعدہ فٹ بال تھا انہوں نے اچھے طریقے سے اور عروج طریقے سے کھیلا. تو یہ ظفر صاحب کی جی سٹوری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہتا ہوں کہ نیت کو بھاگ ہے. اور ظفر صاحب کی زندگی آج بھی آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو گراؤنڈوں میں ملیں گے. سپورٹس بند ہونے کے باوجود، 22-23 سال سپورٹس بند ہونے کے باوجود، یہ پھر بھی آپ کو گراؤنڈوں میں ملیں گے. اور ایس اے گارڈن کے ساتھ بھی ہے. بینک مینیجر ہے، اپنی برانچ کے مینیجر کے عہدے پہ فائز ہے. تو اس دن میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے بتا رہے تھے یار میں اگلے سال ریٹائرڈ ہونے والا ہوں. میں نے کہا جی آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی 20-25 سال سروس ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں یار میں نے اتنا کبھی ناغہ نہیں کیا، میں ہمیشہ واک کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے سامنے فٹ بال بھی کھیل رہا ہوتا ہوں. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جتنے بھی جو ممی ڈیڈی جس کو آپ کہتے ہیں برگر بچے، ان کی نفسیات کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور جو بندہ صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل کرتا ہے وہ ظفر ہے. ظفر بھائی نے لمز یونیورسٹی میں ایسے لڑکوں کو ٹرین کیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ان کے پاؤں شاؤں بڑے اچھے ہوتے تھے لیکن وہ صرف فٹ بال کو ایز اے فٹنس کے طور پہ کھیلتے تھے. اور مجھے یاد ہے لمز کی ٹیم کا جو ہے نا بڑا نام تھا. ہم 3-4 دفعہ ان کے خلاف کھیلے تو لمز کی ٹیم میں ایک ابو بکر پلیئر تھا.
تو جس طریقے سے ظفر بھائی نے اس کو تیار کیا تھا یہ ہم نے دیکھا. اور ان میں ایک وٹو نام کا پلیئر ہوتا تھا، وہ بھی بڑا آؤٹ کلاس پلیئر تھا. تو ان کی جو ہے نا میچ اکثر یہ نائٹ میں کھیلتے تھے. تو 3-4 میچوں میں تو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں انہوں نے ٹیم بڑی کھڑی کی ہے. اس کے علاوہ بیکن کالج اور کافی جگہ انہوں نے جو ٹریننگیں کرائی ہے. اور میرے خیال سے انہوں نے کوئی سی لائسنس، بی لائسنس، ڈی لائسنس نہیں کیا میرے خیال سے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ میرے پاس جو اپنے سٹیٹس کے مطابق انہوں نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ پکی انفارمیشن، سر اتنی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نا آپ کے پاس جو ہے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے ہم لوگ کے پاس. ہمارے پاس جتنا ہے، یہ بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی غلط نہیں ہے. اگر میں نے کہا نا میرے خیال سے، تو وہ میرا خیال صحیح ہے، یہ میں آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں. ہاں کوئی 15 دن کا، 20 دن کا، 30 دن کا کوئی کورس کیا ہو تو کیا، ادروائز نہ سی دیکھا ہے، نہ بی دیکھا ہے، نہ فلاں دیکھا ہے. اور پاکستان ٹیم کے بھی میرے خیال سے یہ رہ چکے کوچ، پاکستان ٹیم کے بھی مینیجر رہ چکے یا کوچ رہ چکے، اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی اچھا پلیئر ہونا ضروری ہے، اچھا فلاں ہونا ضروری ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے دے دی. یہ اپنے دور کے انٹرنیشنل پلیئر تو نہیں تھے، لیکن قاضی صاحب پاکستان کا بہترین پلیئر ان کے انڈر کھیلا. پاکستان کا کپتان ہارون یوسف ان کے انڈر میں کھیلا. یہی وہ چیزیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگوں نے اپنی نیتیں درست نہیں کرنی. ہم لوگ کی نیتوں میں فطور ہے جس کا خمیازہ ہم لوگ تو بھگت رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگت رہی ہے. تو یہی آپ لوگوں کو بات کہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کو اپنے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے اعمال، اپنی نیت درست کرنی چاہیے. جو ہم بیجیں گے وہی کاٹیں گے، اور اس کا جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہارون ملک کی شکل میں. اور چلے خیر، ہارون ملک صاحب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے یہ فیڈریشن کا الیکشن کروائے اور وہ اپنے ملک کی طرف روانہ، اور پھر پاکستان کا فٹ بال ایک صحیح ٹریک پہ ہو. امید ہے یہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. کوئی کمی بیشی معاف. لیکن میں ایک بات آپ کو جاتے جاتے کہتا جاؤں کہ کسی نے اگر فالو کرنا ہے، فالو کو ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے اچھا انسان، نمازی، پرہیزگار، وہ ظفر کو فالو کرے، ظفر بھائی کو فالو کرے. اور ظفر جیسا آپ کو اچھا انسان نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو دعوے سے بات کر رہا ہوں. باقی اپنا خیال کرے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کرتے رہے، ویوز دیتے رہے. آپ کے ویوز آئیں گے تو میں کوئی آگے بات کروں گا، ادروائز تو میرے خیال سے مشکل ہی ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کوشش ہمارے ہاتھ میں، باقی سب کچھ کرنے والی خدا کی ذات ہے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. خوش رہے، آباد رہے، ایسی ہنستے بستے رہے. بہت بہت شکریہ.